बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निही हत्ता इज़ा फ़शिलतुम व तनाज़अतुम फ़िल अम्र वअसैतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन। सूरा आल इमरान की आयत नंबर 152 और 153, दो आयतें इंशाअल्लाह आज का सबक है। अल्लाह जल्ला जलालहू इरशाद फरमाते हैं, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदा, यकीनन अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। वलक़द सदक़कुम, अल्लाह ने सच्चा कर दिया तुम्हारे सामने, वअदहू, अपना वादा। कौन सा वादा था? पिछली आयत में हमने पढ़ा था, अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने काफ़रों के दिलों में रोब डाल दिया और उससे पहले ये कहा था कि अगर तुम कुफ़ार की बात मानोगे तो वो तुम्हें दोबारा फिर कुफ़र की तरफ ले जाएंगे, लिहाजा तुम्हारी खैर इसी में है, तुम्हारी मदद अल्लाह ताला की तरफ से इसी वक्त आएगी जब तुम अल्लाह के अहकाम पर जमे रहोगे, और फिर अल्लाह ताला तुम्हारे इस जमे रहने की वजह से काफ़रों के दिलों में रोब डाल देगा। तो अब यहाँ अल्लाह जल्ला जलालहू इरशाद फरमाते हैं, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदा, अल्लाह ने तो अपना वादा सच्चा कर दिखाया। अब असल में ये जवाब है उस एतराज़ का जो लोग, जब ये जंग ओहद ख़त्म हो गई और वापस मदीना में आए तो बहुत सारे मुनाफिकीन और जो यहूद थे या और दूसरे लोग थे, वो ये कह रहे थे कि अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे और ये कह रहे थे कि मदद हमारे साथ है अल्लाह ताला की, और वो जो खैबर में बदर में जो मामला हुआ है तो ये खालिस अल्लाह ताला की मदद के साथ हुआ है। तो जब अल्लाह की मदद साथ थी तो फिर यहाँ पे ये शिकस्त वाला मामला क्यों हो गया? तो अगर अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के वायदे, जैसे कि ये कह रहे हैं कि अल्लाह का ये वादा है कि अल्लाह इस दीन को गालिब करके रहेगा, तो कहाँ गए वो वादे? तो ये जो एतराज़ात है ना, उसके जवाब में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने तो अपना वादा सच्चा कर दिया। इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निही, उस वक़्त जब तुम काट रहे थे उनको अल्लाह के हुक्म से, यानी जंग ओहद में जो इब्तिदा है तो वो मुसलमान काफ़रों पर गालिब आ रहे थे और उनको जो है वो तय कर रहे थे। इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निही, तुम उस रब के हुक्म से उनको काट रहे थे। हत्ता इज़ा फ़शिलतुम, अब मामला उस वक़्त तक अल्लाह ताला की तरफ से वादा सच्चा हो गया, तुमने अपनी आँखों के साथ जो है वो ये मामला देख लिया, लेकिन गलती कहाँ हुई? हत्ता इज़ा फ़शिलतुम, यहाँ तक कि जब तुम कमज़ोर पड़ गए या तुमने बुज़दिली दिखाई। व तनाज़अतुम फ़िल अम्र, और तुमने झगड़ा किया मामले में। व असैतुम, और तुमने नाफरमानी की। मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, उसके बाद जो अल्लाह ने तुम्हें दिखा दिया जो तुम चाहते थे। मुसलमान फ़तह और नुसरत चाहते थे, अल्लाह की नुसरत अपनी आँखों से देख ली। वो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए और उसके बावजूद ये कलील लोग उनको काट भी रहे थे, उन पर गालिब भी आ रहे थे। लेकिन मामला यूँ हुआ कि वो, जैसे पहले हमने इब्तिदा में ज़िक्र किया था जब ये जंग ओहद का तज़किरा हुआ है, तो उस वक़्त जब देखा कुफ़ार ने कि ये तो हमारे ऊपर जो है वो भारी पड़ रहे हैं, तो उन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने चाल बदली और भाग निकले। अब जब ये भाग निकले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 50 आदमी जो दर्रे पर खड़े किए थे और कहा था आपने यहाँ से हिलना नहीं है, हमें जो है वो शिकस्त हो या फ़तह, आपने यहीं पर रहना है। और उन 50 आदमियों में से कुछ लोगों ने कहा कि अब तो फ़तह हो गई, कफ़ार भाग गए हैं, लिहाजा वो दोबारा जो है वो माल गनीमत की तरफ आ गए। तो अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने उस चीज़ को 2-3 लफ्ज़ों से ज़िक्र किया। एक तो कहा हत्ता इज़ा फ़शिलतुम, तुम्हारे अंदर कमज़ोरी आ गई। जब भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से इंसान एराज़ करेगा उसके अंदर कमज़ोरी आए ही आए। और दूसरा व तनाज़अतुम फ़िल अम्र, अब वो जो 50 आदमी थे वो आपस में
جو ہے وہ اختلاف کرنے لگ گئے، جھگڑنے لگ گئے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلیں اب جو ہے وہ جنگ ختم ہوگی، کفار بھاگ گئے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کیا جائے، جبکہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ تو اب وہ جو آپس کا اختلاف ہے یہ بھی کمزوری کا باعث ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا، وہ تم نے نافرمانی کی، اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا ہے اس کا تم کوئی بھی جو ہے وہ معاملہ جیسا بھی ہو جائے تمہیں اس بات پر کھڑے رہنا چاہیے تھا۔ تو 3 چیزوں کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا تھا، تم نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ فتح دیکھ لی، سارے معاملات جو ہے وہ ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ کہتے ہیں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کچھ لوگ تو خالص دنیا چاہتے ہیں اور کچھ خالص آخرت کے طالب ہیں، لہٰذا انسان جہاں پر بھی ہوگا اس کے اندر یہ دونوں کنڈیشنیں رہیں گی۔ حتیٰ کہ صحابہ کے اندر بھی یہ ایسے ہی تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دنیا چاہ رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ آخرت۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا، یعنی صرفہ کا معنی پھیرنا بھی ہوتا ہے، بدلنا بھی، یعنی پھر اللہ نے تم کو ان سے بدل دیا، یعنی وہ جو فتح تمہارے ہاتھ میں آ رہی تھی ان کی طرف چلی گئی۔ لیبتلیکم، اور یہ کیا اللہ نے اس لیے تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے۔ یہ جو پیچھے دنیا اور آخرت والے ہیں نا، کچھ دنیا چاہتے ہیں اور کچھ آخرت، تو اللہ کہتے ہیں یہ جو تمہارے اوپر ان کا غلبہ آیا، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ بالکل جو ہے وہ چھانٹ کے الگ کر دے کہ کون جو ہے وہ جو دنیا کا طالب ہے اور کون جو ہے وہ خالص آخرت کو جو ہے وہ چاہنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اب چونکہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ جنگ احد میں جتنے بھی لوگ، اب واضح بات ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہیں میدان میں اور لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں آوازیں دے رہے ہیں بھی میری طرف آؤ، میں یہاں کھڑا ہوں۔ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ غلطی بہت بڑی تھی، تم نے جو ہے وہ کمزوری بھی دکھا دی، تم نے جو ہے وہ آپس میں جھگڑا کر کے بھی معاملہ خراب کر لیا، اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی کر لی، تو یہ جرم بہت بڑا تھا، لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ نے تم سے درگزر کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ اہل ایمان پر ہے ہی بڑا فضل کرنے والا۔ تو اللہ کے فضل کی وجہ سے اس نے اپنا وہ سنت باقی رکھی اور تمہاری اس غلطی سے اللہ نے صرف نظر کر دیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب وہ حالات کیسے تھے اس کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، اور وہ وقت ذرا یاد کرو جب تم دوڑ رہے تھے، تسعدون جب تم چڑھ رہے تھے، بعض لوگوں نے اس کا معنی چڑھنا کیا، یعنی وہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ تسعدون ہوتا ہے یعنی کسی بھی معاملے میں ذرا تیز قدموں سے نکل جانے کا۔ تو اذ تسعدون جب تم جو ہے وہ دوڑ رہے تھے یا تم بھاگ رہے تھے یا پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم مڑ کر کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، ولا تلوون، اور نہیں مڑ کر دیکھ رہے تھے علی احد کسی کو، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول پیچھے سے تمہیں آوازیں دے رہا تھا، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم، اب اللہ نے تمہیں پہنچایا غم در غم۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو اللہ کی طرف سے تمہیں دوہرا غم آ گیا، غم در غم۔ پہلا غم تو وہ شکست کا جو بظاہر نظر آ رہی تھی، اب کافر حملہ آور ہو گئے، 70 کے قریب لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے یہاں پہلا غم یہ کہا کہ جو ہزیمت ہے، واضح بات ہے ایک پہلے سے فاتح قوم ہے، اب ان کو گھر میں آ کر کوئی آدمی قتل کر جاتا ہے تو اس کا غم تو ہوگا۔ اور دوسرا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یہ افواہ پھوٹ گئی جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تتر بتر ہوئے بھاگے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، تو وہ دوسرا غم، غمن بغم، غم کے اوپر غم۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ تمہیں غم کے اوپر غم دے دیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ۔ اللہ کی حکمت دیکھو، اللہ تعالیٰ کسی نقصان کے اندر بھی تمہارے لیے خیر ہی رکھتا ہے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم نہ کھاؤ، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم میں سے فوت ہو گئے، جو تمہارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ اس میں سے جو ہے وہ فتح والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے، اب اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، شہادت کا رتبہ پا گئے، تو تاکہ تم ان پر جو ہے وہ غم نہ کھاؤ جو تمہارے ہاتھ میں نہیں رہا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ تم اس بات پر غم کرو کہ تم جو ہے وہ جو تم کو پہنچا، جو تمہیں تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہوا، تو اس پر تمہیں غم نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے اوپر اور غم دے دیا۔ اور یہ قاعدہ ہے
کہ اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت ہو اور اس سے بڑی مصیبت پھر دوبارہ آ جائے تو پہلے والی انسان بھول جاتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بظاہر جو شکست نظر آ رہی تھی اس کے اندر بھی اہل ایمان کے لیے یہ چیز رکھی کہ وہ بڑا غم جو ہے اس کو بھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے ماحول جو ہے وہ کریٹ کر دیے جس سے ان کے غموں کو کم کیا جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کرتے ہو، اور اللہ تمہارے معاملات میں جو کرتا ہے وہ علم کی بنیاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس انداز میں ان کی جو ہے وہ معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور کیسے جو ہے وہ ان کے لیے خیر نکالی جا سکتی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات میں وہ نقشہ کھینچ کے حقیقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ بتا دیا بحیثیت بشر جب غلطی ہوتی ہے تو اس کا مواخذہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر دنیا میں بھی نقصان اٹھانے کی شکل میں ہو سکتا ہے اور یا پھر جو ہے وہ اعمال کی بربادی کا ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ تم نے دنیا کے اندر جو ہے وہ نقصان اٹھا لیا، بندے بھی شہید ہو گئے اور بظاہر جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ زخم بھی لگے، تو اب اللہ جل جلالہ بڑا ذو فضل ہے، اس نے تمہاری یہ غلطی اور کوتاہی کو جو معاف کر دیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب کسی شخص کے لیے بعد میں آنے والے کے لیے یہ کوئی گنجائش نہیں بچتی وہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر ان کے لیے رضامندی کا اعلان کیا ہے اور یہاں پر فرمایا یہ بہت بڑی غلطی ہو جانے کے بعد بھی اللہ کیا کہتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سے درگزر کر دیا ہے، تمہیں معاف کر دیا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے بالکل ذہنی طور پر انسان کو کلیئر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بالکل آزادی اور اعلان برات جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا بعض لوگ جو ہے نا انہی آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، بھاگ نکلے۔ اب حالات جب ایسے بنتے ہیں تو اس وقت اس طرح کی سچویشن میں انسانی جو ہے معاملہ وہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک بدی سی چیز ہے کہ وہ ایسا ہو کر رہتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان پر گرفت نہیں فرمائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ کہہ کر اپنے فضل کا جو ہے وہ اعلان فرما دیا۔ لہذا اصل میں یہ بعد میں آنے والے ہم تک یا قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ آرڈر ہے کہ دیکھو رسول اللہ کی بات حرف آخر ہے، اس سے اگر تھوڑی بھی روگردانی کرو گے دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے، اور اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کا فضل نہ ہوا تو آخر میں سارے معاملات ہی جو ہے برباد ہو گئے۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے اور اس کا انداز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع رہو۔ اگر ادھر ادھر ہو گئے تو دیکھ لو صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے معاف کر دیا، ورنہ اگر گرفت ہو جاتی تو سب کے اعمال برباد ہو جاتے۔ تو ہمیشہ انسان کو اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی امر کی مخالفت یا کسی بھی انداز میں جو ہے وہ نافرمانی انسان کے لیے بہرحال نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام بات کو سمجھنے اور حقیقی معنوں میں اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔